ਨਾਵਲ ਮੁਝਿਨ पे यकीन था राइटर तमीम किस्त नंबर 9। शुमाइला ने जाकर ज़ोहरा बाई को जाना की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था। ज़ोहरा बाई को इस ज़िद्दी लड़की पर बहुत गुस्सा आया था। ज़हरा बाई, वो लड़की मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही, वो ज़िद कर रही है और बस एक ही रट लगा रखी है कि उसे यहाँ से जाना है। ओ, तो उसे यहाँ से जाना है? अच्छा, ऐसी बात है, चलो फिर देखती हूँ जाकर उसे। ज़हरा बाई उठ गई। शुमाइला ने खौफ से उसे देखा था। उसके चेहरे से सख्त तेवरों से ही लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में आ गई हैं। जब वो गुस्से में आती थी तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ती थी। लगता है कि बहुत ज़िद्दी है। चलो फिर मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। मैं उसे दिखाती हूँ कि ज़ोहरा बाई से ज़िद लगाकर बैठने से क्या सज़ा मिलती है। ज़ोहरा बाई साड़ी का पल्लू ठीक करती वहाँ से निकल गई। पीछे शुमाइला ने जाना के हक में दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह उसे ज़ोहरा बाई के गुस्से और शर से बचा ले। ज़ोहरा बाई जब जाना के कमरे में दाखिल हुई तो वो उसका दिया हुआ सूट दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था और वो खुद घुटनों में सर दिए रो रही थी। ज़ोहरा बाई चलती हुई उसके सर पर आकर खड़ी हुई। आहट सुनकर जाना ने सर उठाकर देखा था। वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी। उसे अंदाज़ा लगाने में एक सेकंड की भी देर नहीं हुई थी कि यही औरत ही ज़हरा बाई है। जाना जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए उठ खड़ी हुई थी और ज़ोहरा बाई उसे देखते ही अपनी जगह सख्त जामद रह गई थी। ये उसकी नज़रों का धोखा बिल्कुल भी ना था। वो लड़की हो बहुत तरन्नुम जहाँ की कापी थी। वही ग्रे आंखें, वही नैन नकुश। वो हो बहुत तरन्नुम जहाँ थी। ज़हरा बाई को लगा था कि उसके सामने तरन्नुम जहाँ खड़ी है। जाना उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ से निकाल ले प्लीज़, खुदा के लिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक शरीफ इज़्ज़तदार घराने की लड़की हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। आपको अल्लाह का वास्ता है। उसे यूँ रोते हुए देखकर ज़ोहरा बाई के दिल को कुछ हुआ था। वो ज़ारो कतार रो रही थी। बैठो। ज़ोहरा बाई ने उसे बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बराबर में बैठ गई। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ोहरा बाई अब भी उसके चेहरे को तके जा रही थी। मम मेरा नाम जाना अरसलान शाह है। बाप का क्या नाम है? सैयद अरसलान शाह। सैयद अरसलान शाह। ज़ोहरा बाई ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम तरन्नुम जहाँ है। एक ही झटका तो लगा था ज़ोहरा बाई को कि वो सैयद अरसलान शाह और तरन्नुम जहाँ की बेटी है। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। मुझे यहाँ शौकत धोखे से ले आया था। मेरी फुफ्फो ने मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया था शौकत के साथ और फिर इस आदमी ने मुझे यहाँ पर बेच डाला। वो रोते हुए ज़ोहरा बाई को सब कुछ बता रही थी। ज़ोहरा बाई की आंखें बढ़ आई थी। उसने आगे बढ़कर जाना को खुद से लगा लिया था और उसकी पीठ सहलाने लगी। जाना को हैरत ही तो हुई थी, लेकिन किसी का सहारा मिलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। अच्छा, अब रोना बंद कर दो। ज़ोहरा बाई ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए बोली। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम शौकत की बींट कैसे चढ़ गई? कुछ मेरी किस्मत खराब थी और कुछ लोगों की साजिशों ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। जाना ने पूरी बात उसे अपना हमदर्द समझकर बता दी कि क्या पता उसकी कहानी सुनकर वो उसे छोड़ दे। पूरी कहानी सुनने के बाद ज़ोहरा बाई ने हैरत से कहा, सुल्ताना ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं कहा? वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। अगर वो मुझसे प्यार करे तो आज मैं इस दलदल में ना होती। वो उसे देखते हुए बोली, अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम इधर महफूज हो। तुम मुझे अपनी खाला ही समझो। मुझे यहाँ से जाने दे प्लीज़। जाना ने उससे इल्तिजा की। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूँ तो फिर तुम जाओगी कहाँ? कि वापस हवेली जाना चाहती हो ताकि वो और तुम्हारे साथ दोबारा से वही कुछ सलूक करे जो अभी उसने तुम्हारे लिए किया है? वहाँ तुम्हारा कोई भी सगा नहीं है। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ भी नहीं रह सकती। मेरे लिए ये जगह बहुत ही बुरी है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँ तो? ये सुनकर हैरत से सर उठाकर ज़ोहरा बाई को देखा था। मेरी मामा? हाँ, तुम्हारी मामा। क्या मेरी मामा ज़िंदा हैं? हाँ, बिल्कुल वो ज़िंदा हैं। मम, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उनके पास ले जाएंगी? प्लीज़ खाला, प्लीज़, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो कि नहा कर ये लिबास पहन लो, फिर हम दोनों चलती हैं तुम्हारी मामा के पास। जाना खुश हो गई थी कि मैं अभी तैयार होती हूँ। वो जल्दी से उठी, दरवाजे के पास पड़े कपड़े उठाए और वाशरूम में घुस गई। ज़ोहरा बाई उसे देखकर मुस्कुराई। बिल्कुल तरन्नुम की तरह है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, सुल्ताना ने अपना बदला लेने के लिए तरन्नुम के बाद उसकी बेटी को भी ना बख्शा। तुम कितनी घटिया औरत हो सुल्ताना शाह।
تم نے ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنا کچھ برا کیا، تم اب بھی نہیں بدلی۔ تمہاری فطرت ایک بچھو کی طرح ہے، جب دل چاہتا ہے تم سامنے والے کو ڈنگ مار دیتی ہو۔ تمہاری فطرت بہت ہی گھٹیا ہے۔ مجھے ارسلان شاہ پر بھی غصہ آ رہا ہے کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہونے کیسے دیا۔ کاش کہ ترنم تمہیں اپنی بیٹی سونپتی ہی نہیں۔ کیا ہو جاتا جو اگر شوکے اسے میرے پاس لانے کی بجائے کہیں اور جا کر بیچ ڈالتا۔ زہرا بائی نے خود کا شکر ادا کیا تھا کہ جانا اس کے ہاتھ لگ گئی اور برباد ہونے سے بچ گئی۔ جانا تیار ہو کر زہرا بائی کے پاس آئی۔ چلے خالہ، اسے یوں پرجوش دے کر زہرا بائی مسکرائی تھی۔ ہاں چلو میری بانجی، وہ دونوں مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور وہاں موجود ساری لڑکیاں آج زہرا بائی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ زہرا بائی ایسی تو نہ تھی۔ اس کا یہ دوسرا رخ دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی کہ آخر ہر زہرا بائی اس نئی لڑکی پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتی تھی۔ زہرا بائی اسے اپنے ساتھ لیے ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جانا حیرانگی سے اتنے بڑے اور عالیشان گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں اس گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہوگی۔ وہ لان میں چلی آئی تھی، تبھی ترنم جہاں تیار سی چادر اوڑھے کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی، اس کی نظر پہلے ہی زہرا بائی اور پھر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ چادر ٹھیک کرتا اس کا ہاتھ پہلو میں آ گرا تھا۔ یہ کون ہے آپا؟ زہرا بائی مسکرائی۔ سن، اکیلی مائیں اپنے بچوں کو جلد ہی پہچان جاتی ہیں، تو کیا تم نے بھی اسے پہچانا؟ ترنم جہاں اس کے ساتھ کھڑی جانا کو دیکھنے لگی۔ یہ میری بیٹی ہے؟ ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے، جانا ارسلان شاہ۔ میری بیٹی جانا؟ یہ کہتے ہوئے ترنم جہاں کے ہونٹ کانپے تھے، آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ جانا میری بچی۔ ماما، دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھی۔ میری بیٹی، میری جانا۔ ترنم جہاں اس کا ایک ایک نقش چومتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا میری بچی، میں روز تمہیں یاد کرتی تھی، ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اور دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھ سے ملا دیا، میری بچی، میری جانا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جانا کو بہتی اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے پاس ہوں، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ترنم جہاں نے ایک بار پھر سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنی اتنے سالوں سے تڑپتی ممتا کو سکون پہنچا رہی تھی۔ زہرا بائی کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی یہ منظر دیکھ کر۔ وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ترنم نے جانا کو خود سے لگایا ہوا تھا۔ وہ زہرا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے۔ آپا یہ آپ کو کہاں اور کیسے ملی؟ اور زہرا نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ ترنم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سید ارسلان شاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا۔ ارسلان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں تھوڑا سا بھی درد نہیں ہوا ہوگا جو اپنی سگی اولاد کے ساتھ یہ سب کیا؟ مجھے ارسلان سے اس کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنا جگر گوشہ دیا اور اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اپنی بیٹی کو ایک اجنبی آدمی کے ساتھ زبردستی نکاح کروا کر گھر سے نکال دیا۔ وہ اب بھی نہیں بدلا پا، وہ اب بھی سلطانہ کے اشاروں پر ہی چلتے ہیں، جس طرح انہوں نے 20 سال پہلے کیا تھا۔ وہ جانا کا سر چومتے ہوئے بولی، اب تو میرے پاس آ گئی ہو نا، اب میں تمہیں کوئی تکلیف، کوئی دکھ درد نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ملازمہ کو آواز لگائی، جی بیگم صاحبہ، صابرہ جاؤ میرے کمرے کے برابر والا کمرہ صاف کر دو، آج سے میری بیٹی وہاں رہے گی، میرے پاس، میرے ساتھ۔ وہ محبت سے جانا کو دیکھتے ہوئے بولی، جی بیگم صاحبہ۔ وہ جانا کو دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ بیٹا، جب تک تم میرے روم میں جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی ماما۔ جانا اٹھ گئی تھی اور صابرہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ جانا کے جانے کے بعد وہ زہرا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپا میں آج بہت خوش ہوں، اتنی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن آپا سلطانہ مجھ سے دشمنی اور نفرت میں اندھی ہو کر اس حد تک چلی جائیں گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ شوکت اسے کہیں اور لے جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ برا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تم اچھا اچھا سوچو اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارو۔ جی آپا، آپ نے بالکل صحیح کہا، میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا پورا وقت گزاروں گی، اسے اپنی محبت اور ہر آسائش دوں گی جس کے لیے وہ کبھی ترسی ہوگی۔ اچھا کرو گی تم یہ سب کر کے، وہ محبت کے لیے بہت ترسی ہوئی ہے۔ آپا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں اتار سکوں گی۔
ترنم اب اس طرح شکریہ ادا کر کے یہ ثابت کر رہی ہو کہ میں سچ میں تمہاری سگی بہن نہیں ہوں۔ نہیں آپا، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ اگر آپ اس وقت میری مدد نہ کریں تو اب میں شاید یہاں پر ایسی عزت بڑی زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے آپا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری زندگی آپ کی مقروض ہے۔ اچھا، اب زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی آئی ہے تو خوش رہو۔ جی آپا، ترنم کچھ دیر بولی۔ آپا، آپ یہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آپ جانتی ہیں نا، اسید بھی اسی وجہ سے آپ سے ناراض ہے اور یہاں نہیں آ رہا۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے آپا، اسے سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ اسید اب یہ سب کچھ چھوڑے اور میری طرح ہی کوئی کام کرے، آسانی سے گزر بسر ہو جائے گا۔ زہرا خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، تو ترنم نے بھی زیادہ زور نہیں ڈالا تھا۔ رات گئے کو ماہر سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مایوس سا گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ ماہین اس کی طرف سے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ جب ماہر گھر میں داخل ہوا تو وہ اس کی طرف بھاگ کر آئی۔ ماہر بیٹا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں مر نہیں گیا ہوں، زندہ واپس لوٹ کر آیا ہوں اور آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ وہ تلخی سے بولتا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ماہین اپنا ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنے بیٹے کی یہ بے رخی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ترنم جانا کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر ترنم کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ جانا، اٹھ جاؤ، اب کافی دیر ہو چکی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ ترنم اس کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے بولی، چلو کھانا لگ گیا ہے، ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز پر آ جاؤ۔ جانا اٹھ کر بیٹھ گئی اور نیم و آنکھوں سے پاس بیٹھی ماں کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، ماما، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی ماما کے پاس ہوں۔ لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اب آنکھ کھلے گی تو منظر بدل جائے گا۔ وہ ماں کے گھر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو محسوس کر کے خوف کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ سب سچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت تھی، ماما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح آپ کے پاس پہنچا دیا۔ ترنم مسکرائی، اچھا، اب جب یقین کر لیا ہو تو چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ چلے ماما، میں بس ابھی آئی۔ وہ کھانے کی میز پر آئی تو سامنے کئی طرح کی ڈشز رکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کتنے سالوں بعد وہ ایسا کھانا کھانے والی تھی، ورنہ تو سب کے کھانے کے بعد ہی اسے بچا کچا کھانا ملتا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ بھی نہیں ماما، آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی ماما کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ترنم مسکرائی، اب تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ ہوگا، تمہیں اپنی ماما کے گھر ہر خوشی اور ہر آسائش ملے گی۔ جانا مسکرائی، چلو اب شروع کرو۔ وہ دونوں ماں بیٹی کھانا کھانے لگی۔ جانا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، ماما، آپ کا شوہر اور بچے نظر نہیں آ رہے۔ شوہر اور بچے؟ ترنم نے جیسے اسے پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کے بچے اور شوہر کہاں ہے وہ؟ ترنم ہنسی، میرا کوئی شوہر اور بچے نہیں ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ تم ہو۔ کیا آپ نے بابا سے ڈائیورس لینے کے بعد دوسری شادی نہیں کی؟ میں نے تمہارے بابا سے طلاق نہیں لی تھی، انہوں نے ہی مجھے ڈائیورس پیپرز بھجوائے تھے، حالانکہ میں نے ان پر سائن تک نہیں کیا تھا۔ میں بے وفا نہیں تھی، تمہارے بابا ہی بے وفا تھے۔ تو کیا ماما آپ نے ڈائیورس نہیں کی تھی؟ نہیں، لیکن وہاں تو سب یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہی کسی کے لیے بابا کو دھوکہ دیا تھا اور ان سے ڈائیورس لی تھی، اور یہ بھی کہ آپ نے بابا کو دھوکہ دیا اور حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے مجھ پر، اور یقیناً یہ سب سلطانہ شاہ کا کیا دھرا ہے۔ میں سمجھی نہیں ماما۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ ترنم نے گویا بات ختم کی تھی، لیکن جانا کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ تو وہ سب کیا تھا جو میں بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی کہ میری ماما کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ اگر پھوپھی جان نے ایسا کیا ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی آخر یہ سب کرنے کی؟ آخر ان کی میری ماما سے کیا دشمنی تھی؟ کھانے کے بعد ترنم اپنے کمرے میں چلی گئی تو جانا بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، آج میں اپنی ماما کے ساتھ انہیں ہگ کر کے سوؤں گی۔ یہ سن کر ترنم مسکرائی۔ جانا نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ماما، کیا آپ نے بابا کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا؟ وہ سب تو یہ کہتے تھے کہ آپ نے بابا کو دھوکہ دیا تھا اور کسی اور کو پسند کرنے لگی تھی، اور نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے آپ کے بارے میں۔ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، آپ نہیں جانتی۔
آپ کے گناہوں کی سزا مجھے دی جاتی تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھی۔ ترنم نے تڑپ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، تم کچھ بھی نہیں جانتی بیٹا، ارسلان کی آنکھوں میں اپنی بہن کی محبت کی پٹی بندھ گئی ہے۔ وہ ان پر اندھا یقین کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہی انہیں دھوکہ دے رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں دول جھونک رہی ہیں۔ ماما پھوپھی جان آخر آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ارسلان شاہ کو بس اپنے قابو میں ہی رکھنا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے محبت کی اور شادی کر کے گھر لے آئے تو ان سے ہماری یہ محبت اور ارسلان کی میرے لیے یہ فکر دیکھ کر بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ ہر روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبے بناتی۔ ہماری شادی سے پہلے کی یہ بات ہے کہ سلطانہ شاہ کسی کو پسند کرتی تھی، تب ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھی۔ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ لڑکا مجھ پر مر مٹا اور مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوا، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، تو اس لڑکے نے سلطانہ شاہ سے بھی شادی سے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے بتا دیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور اسی دن سے وہ عورت میری رکیب بن گئی۔ اس کے بعد اس لڑکے کی شادی کہیں اور ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا، اور سلطانہ شاہ کی بھی کہیں اور شادی ہو گئی، لیکن وہ اس آدمی کے ساتھ نبھا نہ سکی اور اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا تھا۔ تب اس کے سسرال والے اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے لگے تھے اور اس پر لن تن کرنے لگے تھے۔ انہی دنوں میں میری شادی ارسلان شاہ سے ہوئی تھی اور میں دلہن بن کر شاہ حویلی میں آ گئی، اور مجھے دیکھتے ہی سلطانہ شاہ کے دل میں برسوں پہلے دبی چنگاری بھڑک اٹھی اور وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے حویلی چلی آئی تاکہ وہ مجھے ایک دن بھی سکون سے رہنے نہ دے، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ وہ ارسلان سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، وہ بس اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم دونوں کو بالآخر جدا کر کے ہی دم دیا، یہاں تک کہ مجھ سے میری بیٹی بھی چھین کر لے گئی تاکہ میں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے تڑپتی اور سسکتی رہوں۔ ماما، کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ سلطانہ تمہارے بابا کی سگی بہن نہیں ہے، وہ اس کی سوتیلی بہن ہے۔ عدنان بھائی ہی ارسلان کے آگے بھائی ہیں، باقی نعمان بھائی اور کامران بھائی بھی سوتیلے ہی ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا جو اس پر ظاہر ہوا تھا۔ او تو یہ بات ہے، اب میں سمجھی کہ عدنان چاچو مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرے سگے چاچو تھے۔ ماما، عدنان چاچو، شگفتہ چچی اور ان کی بیٹی ارم نے میرا وہاں پر بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، عدنان بھائی اور شگفتہ بھابھی بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے میرا بھی وہاں پر بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ جانا ماں کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری ماما، مجھے معاف کر دے، میں وہاں پر آپ کو ہمیشہ سے ہی غلط سمجھتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ ایک خود غرض عورت تھی جو اپنی خوشی کے لیے مجھے اور بابا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، تب میں حقیقت نہیں جانتی تھی، لیکن اب میں جان چکی ہوں ماما، آئی ایم سوری۔ نہیں میرا بچہ، تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سلطانہ شاہ کا ہی پھیلایا ہوا فساد ہے، اس نے ہی سب کے دل میں میری طرف سے میلے کر دیے ہیں، میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اب ہم ماں بیٹی کو ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی اور ہمیشہ خوش رہیں گی، ہے نا؟ ترنم نے پوچھا۔ جی ماما بالکل، وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لگی مسکرا رہی تھی، خوشیوں نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ صبح زہرا ان سے ملنے آئی تھی، ماں بیٹی کو یوں خوش دیکھ کر زہرا کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی، اس نے ہی ترنم جہاں کو 20 سال پہلے اپنی بہن بنا کر یہاں لائی تھی، وہ اسے سچ میں بہت عزیز تھی، ایک بڑی بہن کی طرح وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب اس نے اس کی کہانی سنی تھی تو اسے بہت دکھ ہوا تھا اور اسے سلطانہ شاہ پر بہت غصہ آیا تھا، وہ عورت کے نام پر دبا تھی۔ زہرا نے انہیں بتایا کہ کل رات شوکت پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ چلو خس کم جہاں پاک، ایسے برے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جانا نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی کیونکہ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا اور وہ اسی خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں اور خالہ کی بھرپور سپورٹ تھی اس کے ساتھ، اب اسے کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہ تھا، وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی تھی اور بہت جلد وہ ڈاکٹر جانا ارسلان شاہ بننے والی تھی جس کا اس نے اور اس کی ماں نے برسوں پہلے خواب دیکھا تھا۔ ترنم کا اپنا ایک بوتیک تھا جس سے وہ کافی پیسہ کماتی تھی، اب انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی، جانا یہاں پر بہت خوش تھی، ماں اور خالہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اکثر اسے ارم، عدنان چاچو اور شگفتہ چچی بہت یاد آتی تھی۔ سہیل مائر کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، شرٹ کے سامنے والے سارے بٹن کھلے ہوئے اور آستینوں کے بٹن بھی کھلے ہوئے، بال بھی بکھرے ہوئے تھے،
اس کا یہ حلیہ دیکھ کر سہیل نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ واقعی میں بہت بدل گیا تھا۔ سہیل اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، کل رات کہاں تھے تم؟ او تو انفارمیشن مل ہی گئی تمہیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ جانا کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ یہ آخر تم ہار کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے، پلیز چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، تو تم بھی اسے بھول کر آگے بڑھ جاؤ۔ مائر اگلی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بکھرے ہوئے بالوں میں سے کچھ اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ اس کی آنکھوں میں گھس رہے تھے، لیکن اس نے اسے ہٹانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی تھی۔ کیوں بھول جاؤں میں اسے؟ ہاں، وہ مجھے ملے گی اور ضرور ملے گی۔ میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ تم سچ میں ہی پاگل ہو گئے ہو۔ ہاں ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تم سب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جانا اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے چلی گئی ہے۔ تم یہ حقیقت ایکسپیکٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں گئی ہے، وہ یہی حیدرآباد میں ہے۔ تمہیں کس نے بتایا یہ کہ وہ حیدرآباد میں ہی ہے؟ مجھے جس کسی نے بھی بتایا ہے، مجھے اس پر 100% یقین ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مہین، جو کہ سہیل کو ناشتے پر بلانے آ رہی تھی، مائر کی یہ بات سن کر ٹھٹکی تھی۔ بتاؤ یار، کس نے بتایا تمہیں کہ جانا ابھی تک یہیں پر موجود ہے؟ نام نہیں بتا سکتا اس کا میں تمہیں۔ یار پلیز مائر، خود کو سنبھال لو، وہ اب تمہیں نہیں ملنے والی۔ کیوں تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ محبت کرتا ہوں میں اس سے، اب سے نہیں بلکہ بچپن سے اسے پسند کرتا رہا ہوں۔ وہ میرے بچپن کی محبت ہے۔ یہاں اسے اتنی آسانی سے نہیں بلا سکتا۔ اگر محبت بلانا اتنا آسان ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی ارم کو چھوڑ دو۔ تم اس کے بغیر رہ لو گے نا؟ بتاؤ، چھوڑ دو گے ارم کو؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بلا ارم کو کیوں چھوڑوں گا؟ اس کا جواب سن کر مائر ہنسا۔ دیکھا، نہیں چھوڑ سکتے نا تم اپنی محبت کو، تو پھر تم مجھ سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جانا کو چھوڑ دوں، اسے دستبردار ہو جاؤں؟ ہاں، جب یہ کام خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کو بھی کرنے کا مت کہو۔ تم کسی کی تکلیف کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ تم وہ خود تکلیف محسوس نہ کر سکو۔ اب جاؤ یہاں سے پلیز۔ سہیل خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ مائر اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے گا۔ سہیل مائر کو تسلیاں دے رہا تھا، تبھی مائر تیار سا گاڑی کی چابیاں لے سیڑھیاں اترتا ہوا ان کے پاس سے گزرنے لگا تو مہین نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو مائر؟ آپ جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ میرے باہر جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ وہ اسے دیکھتے بنا بولا۔ مائر، تم یہ حقیقت قبول کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ شادی نہیں ہوئی اس کی، زور زبردستی اس کا نکاح کروایا گیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی ہمیشہ۔ اگر وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی بھی ہوئی ہوگی تب بھی میں اسے اس انسان سے چھین لوں گا، کیونکہ وہ صرف مائر نوید کی ہے۔ اس پر صرف مائر نوید کا ہی حق ہے۔ اسے مجھ سے دھوکے سے دور کیا گیا ہے اور میں اسے دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال لے آؤں گا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں اسی سے ہی شادی کروں گا جسے آپ نے سازش کے تحت مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر مائر نوید وہاں سے چلا گیا اور مہین اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ سہیل کو بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مائر نوید پر جنون سوار ہو گیا تھا، جانا ارسلان شاہ کو کسی بھی صورت پا لینے کا جنون۔ مہین نے پھوپھی جان کو کال کی تھی۔ آپا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں ہاں کہو مہین، میں سن رہی ہوں۔ آپا، کیا آپ جانتی ہیں کہ جانا اس وقت کہاں ہے؟ اگر پتہ ہے تو پلیز آپ اس شخص سے جانا کو طلاق دلوا دیں۔ میرا بیٹا اس کے پیچھے پاگل بنا پھر رہا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، بات تو دور کی بات ہے وہ میری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ پلیز آپا، میری آپ سے یہ گزارش ہے۔ آخر میں مہین کا لہجہ التجا سے بھرپور تھا۔ میں جانتی ہوں کہ جانا یہیں حیدرآباد میں ہی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی پھوپھی جان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ جانا حیدرآباد میں ہی ہے؟ کس نے بتایا ہے یہ تمہیں؟ میں اس کا نام نہیں بتا سکتی آپ کو، کیونکہ میں نے مائر کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس سے کسی نے یہ سب کہا ہے۔ او اچھا، تو ایسی بات ہے۔ پھوپھی جان کا دماغ تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ آپا، خدا کے لیے کچھ کرے، مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تم فکر نہ کرو مہین، میں دیکھتی ہوں اور کرتی ہوں کچھ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آپا۔ کوئی بات نہیں مہین، یہ تو میرا فرض ہے کسی کی مشکل آسان کرنا۔ خدا حافظ آپا، خدا حافظ۔ پھوپھی جان موبائل ہاتھ میں پکڑے گہری سوچ میں گم تھیں۔
یہ بات تو میں اور شوکت ہی جانتے تھے کہ وہ یہیں پر ہے، پھر مائر کو کس نے بتایا؟ بانکی؟ تو وہ بانکی ہے جو یہاں کی ہر ایک خبر مائر تک پہنچا رہی ہے، یعنی کہ وہ مائر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تم نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا بانکی، تم نے سلطانہ شاہ سے پنگا لے کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوگا تم ہی ان سب کی ذمہ دار ہوگی۔ سلطانہ شاہ نے کچھ سوچ کر کہکا لگایا، اصل مزہ تو اب آئے گا نا۔ مائر کو تو میں کسی بھی قیمت پر جانا کو حاصل کرنے نہیں دوں گی۔ جس طرح اس کی ماں نے مجھ سے میرا پیار، میرا شاہ زیب چھینا تھا، اب بالکل اسی طرح سے ہی میں اس کی بیٹی سے اس کا پیار چھینوں گی۔ پھوپھی جان نفرت سے بولی تھی۔ اب بس دیکھتے جاؤ کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تم دونوں عاشقوں کے ساتھ۔ مائر سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی تھی، شاید وہ ہار ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھوپھی جان نے بانکی کو پانی کا گلاس لانے کا کہا اور خود فون پر بات کرنے لگی۔ بانکی جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، بانکی کو دیکھتے ہی پھوپھی جان ہنستے ہوئے کہنے لگی، او اچھا، تو تم جانا کو لے کر جرمنی چلے گئے؟ او ہاں، جو میں نے تمہیں پیسے بھیجے تھے ان سے گئے ہو؟ پھوپھی جان خود کو ایسے انجان دکھا رہی تھی کہ جیسے وہ نہیں جانتی کہ بانکی ان کی باتیں سن رہی ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے جو جرمنی چلے گئے ہو، وہاں پر تم کوئی جاب کر لینا، زندگی اچھی طرح سے گزرے گی تمہاری۔ کیا تمہیں اور بھی پیسوں کی ضرورت ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں کچھ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھیجتی ہوں تمہیں کچھ رقم، تم پریشان نہ ہو، اب میں فون رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ پھوپھی جان نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ بانکی جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ بیگم صاحبہ پانی؟ ہاں دو۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا۔ اس نے دیکھا بانکی گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں اب جاؤں بیگم صاحبہ؟ پھوپھی جان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں جاؤ۔ جی بیگم صاحبہ۔ بانکی فوراً سے کمرے سے نکل گئی۔ جاؤ بانکی جاؤ جاؤ، پھوپھی جان نے کہکا لگایا۔ جاؤ، جا کر اب اپنے مائر صاحب کو یہ بتاؤ کہ اس کی جانا جرمنی میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق اپنی محبوبہ کے پیچھے جرمنی جاتا ہے کہ نہیں۔ جانا تو تمہیں نہیں ملے گی، البتہ تمہاری شادی میں نینا سے ضرور کرواؤں گی، تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے جب من پسند ساتھی سے شادی نہیں ہوتی تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے کسی ناپسندیدہ آدمی سے شادی کر کے۔ اب مجھے تم دونوں کی لو سٹوری کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ لو سٹوری ہے تم دونوں کی، ویسے بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تم دونوں کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کر۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں محبوب آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے تو ان کا ملن تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قسمت ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلتی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ان کی قسمت بھی میرا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ پھوپھی جان بے تحاشا ہنسنے لگی۔ بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا، جسے وہ اپنی انگلی سے چنتے ہوئے بولی، میں تم دونوں کو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا یعنی سلطانہ شاہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم دونوں ایک ہوئے تو پھر میں تم دونوں میں سے کسی ایک کی جان لے لوں گی، کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تم دونوں سے، شدید نفرت۔ سنا تم لوگوں نے؟ پھوپھی جان نے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا، جو دیوار سے لگتے ہی کیچی کیچی ہو گیا تھا۔ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں سچی محبت کرنے والوں سے، کیونکہ جب محبت مجھے یعنی سلطانہ شاہ کو نہیں ملی تو پھر تم لوگوں کو بھی نہیں ملنی چاہیے، تم لوگوں کو بھی ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ شاہ زیب میرا نہیں ہوا تو پھر تم لوگ بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو پاؤ گے۔ سنا تم لوگوں نے؟ پھوپھی جان چلائیں۔ اس وقت وہ ایک نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ ہاں، شاید محبت کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ نفسیاتی مریضہ بن رہی تھی، جس کی ابھی بھی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہ بس حکمرانی کرنا چاہتی تھی ان سب لوگوں پر۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب لوگ اس کے تابع دار بن کر رہیں اور اس کا ہی ہر حکم بجا لائیں۔ بانکی وہاں سے سیدھی لاؤنج میں چلی آئی تھی اور چھپ کے کسی کو بھی نہ پا کر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مائر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ مائر نے جلد ہی کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو مائر جی۔ ہاں بانکی بولو، کیا خبر ہے؟ مائر بے چین ہوا تھا۔ مائر جی، میں نے ابھی پھوپھی جان کو شوکت سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کیا کہہ رہی تھی وہ اسے؟ مائر صاحب، وہ آدمی جانا بازی کو لے کر جرمنی چلا گیا ہے۔ واٹ؟ جرمنی؟ مائر کو یقین نہ آیا۔ جی مائر جی، میں نے یہی سنا تھا، اور اس آدمی کو جرمنی جانے کے پیسے بھی پھوپھی جان نے ہی بھیجے تھے، تاکہ وہ جانا بازی کو یہاں سے بہت دور لے جائیں۔ دروازے کی اوٹ پہ کھڑی بانکی کی ساری بات سنتی پھوپھی جان ہنسی۔ اب آئے گا اصل والا مزہ، مجھے کہتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔
اب اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ مائر غصے سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً کسی نے انہیں یہ خبر دی ہوگی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جانا یہیں پہ ہے، اس لیے اس عورت نے جانا کو جرمنی بھیج دیا ہے۔ آخر کس نے انہیں خبر دی؟ کس نے؟ کیا سہیل نے دی؟ یہ تو میں نے صرف سہیل سے ہی کہا تھا، یا پھر ماما؟ ہاں، ایک ماما ہی ہے جو اس عورت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ماما، آپ نے ایک بار پھر سے مجھے دھوکہ دے دیا۔ مائر خود سے گیا ہوا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مائر نے موبائل فرش پر دے مارا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہی سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، کچھ افسوس سے تو کچھ دلچسپی سے اس خوبرو لڑکے کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی جو وہ یوں سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا؟ ہاں، اس کے رونے کی بس ایک ہی وجہ تھی اور وہ تھی جانا ارسلان شاہ، جسے پانے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ وہ آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب جانا کو یہاں پر ڈھونڈنا فضول تھا۔ البتہ مائر کی جانا جرمنی چلی گئی ہے اور اب وہ بھی جرمنی جا کر اسے وہاں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عزم لیے گھر سے روانہ ہوا تھا اور پھر ایک دن وہ خاموشی سے کسی کو بھی بتائے بغیر جرمنی چلا گیا، صرف اور صرف اپنی جانا ارسلان شاہ کو ڈھونڈنے۔ اور یہ خبر جب پھوپھی جان کو پتہ چلی تو وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ او، عاشق ہو تو ایسا کیا بات ہے؟ وہ بھی اس کے جرمنی جانے کا سن کر اس کے پیچھے جرمنی ہی چلا گیا؟ ناقابل یقین، لیکن افسوس کہ اس کی یہ کوشش بیکار جائے گی، کیونکہ اس کی جانا تو یہیں پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسی۔ ویسے مان گئی ہوں میں، یہ پکا والا عاشق ہے، اس طرح سے اتنی آسانی سے وہ اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی تو پھر میں اس لڑکی کی جان لے لوں گی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ سلطانہ شاہ کا وعدہ رہا۔ وہ انتہائی حقارت سے بولی تھی، کیونکہ میں تم دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی، ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ جرمنی، برلن۔ مائر برلن میں جانا کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے اختیارات بھی استعمال کیے، دوستوں سے بھی مدد لی، لیکن جہاں وہاں ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ اس بار سچ میں وہ مایوس ہو گیا تھا۔ آخر اس کی اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی اسے جانا نہیں ملی تھی، مایوسی تو بنتی تھی نا۔ شگفتہ نے عدنان کو ساری بات بتا دی تھی کہ جانا بے قصور تھی، اسے جان بوجھ کر پھوپھی جان نے پھنسایا تھا۔ وہ سب تحفے پھول وغیرہ مائر نے ہی جانا کو دیے تھے، کیونکہ مائر کے خیال کے مطابق اس کا رشتہ جانا کے ساتھ طے ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جانا کو ہی پسند کرتا ہوگا نہ کہ نینا کو۔ لیکن وہ اصلیت سے نا واقف تھا، کیونکہ اس سازش میں ماہین بھی پھوپھی جان کے ساتھ شامل تھی، اور وہ دونوں جانا کو یہاں سے ہٹانے کے لیے مائر کو دھوکے سے کینیڈا بھیج دیا گیا اور پھر یہ سازش رچائی گئی۔ ساری حقیقت سننے کے بعد عدنان کو بھی بہت افسوس ہوا تھا، کاش کہ وہی جانا کی بات کا یقین کر لیتا، لیکن اس کے یقین کر لینے سے بھی کیا ہوتا؟ بالآخر حکم اور فیصلہ تو ارسلان شاہ اور سلطانہ شاہ نے ہی دینا تھا نا۔ جاری ہے۔